बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की जानिब से आप सबको खुशामदीद। डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब के साथ ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 13वां सेशन है और आज भी मौलाना साहब तौहीद के मौजू पर ही गुफ्तगू को अपनी जारी रखेंगे। अगर आपके कोई सवाल तौहीद के बारे में हैं तो वो आप अभी कर लीजिएगा प्रोग्राम के शुरू में, और अगर तौहीद से अलावा कोई सवाल है तो वो आप हमारे मुतफरिक सवालात के सेशन में, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है, उसमें आप कर सकते हैं। और मैं अब खुशामदीद कहूँगा प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका, और आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करिए। हम सब हमतन गोश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको खुशामदीद। और हम अब अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। और सामीन गिरामी, हमारे अजीज़ान गिरामी क़द्र ये जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू जो मुसलसल तौहीद के मौजू पर चल रही है, आज चौथी नशिस्त में हम आपसे खिताब कर रहे हैं। लिहाजा खिताब का आगाज हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ान गिरामी, आपको यकीनन याद है कि हमारी गुज़िश्ता गुफ्तगू जो थी उसमें हम तौहीद के मुख्तलिफ ज़ावियों का तारुफ आपसे करा चुके थे, और हमने बताया था कि एक ज़ाविया तौहीद जिसे हम तौहीद ज़ात कहते हैं, दूसरा ज़ाविया जिसे हम तौहीद सिफ़ात कहते हैं, तीसरा तौहीद इबादत, और चौथा तौहीद अफ़आली। फिर तौहीद अफ़आली की भी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन गुज़िश्ता जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें हमने तौहीद ज़ात के ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर दी थी। अब हम, क्योंकि आप लोगों ने गुफ्तगू बहुत ही तवज्जो से सुनी थी और बहुत अच्छी तरह आपके ज़हन नशीन हो गई थी, इसलिए आज हम ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं कि दोबारा उसका कोई खुलासा पेश किया जाए। अलबत्ता गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये याद दहानी आपको करा दी थी। तो बहरहाल आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो तौहीद का दूसरा ज़ाविया है, जिसे हम तौहीद सिफ़ात कहते हैं। तौहीद सिफ़ात में एक ख़ास बात आप लोग अपने जहन में रखिएगा, वो ये है कि ये तौहीद सिफ़ात का बाब, तौहीद सिफ़ात का पहलू या ज़ाविया जो है, ये ख़ास ताल्लुक़ रखता है मकतब तशय्युअ से। सिर्फ मकतब अहले बैत में परवरदिगार आलम की तौहीद पर जब बात की जाती है तो तौहीद सिफ़ात पर बात की जाती है। मकतब इशायरा में तौहीद सिफ़ात साबित नहीं है। तो अब हम आपको ये बताएं कि तौहीद सिफ़ात का मतलब क्या है, और कब्ल इसके कि बाकायदा हम एक तसलसल कायम करें, दो चीज़ें वजाहत के लिए आपके सामने रख दें। वो दो चीज़ें ये हैं कि जब हम अल्लाह की सिफ़ात के सिलसिले में उसकी वहदत पर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम जिस तरह अपनी ज़ात में वाजिबुल वजूद होने की हैसियत से, कदीम होने की हैसियत से, अहदुल मानी होने की हैसियत से, या और दीगर हैसियतों से बेनज़ीर, बेमिसाल, यक्ता, वहदहु ला शरीक है, और कोई भी दूसरी ज़ात उसकी ज़ात से शरीक नहीं हो सकती, उसकी ज़ात में शरीक नहीं की जा सकती। बिल्कुल इसी तरह अपनी सिफ़ात में भी वो वाहिद व यक्ता है, और उसकी सिफ़ात जो हैं वो उसी की ज़ात का कमाल है। अब यहाँ पर जो हम वजाहत करना चाह रहे हैं वो दो चीज़ों की करना चाह रहे हैं, जिससे गुफ्तगू का हमारी आगाज होगा। वो ये है कि पहली बात कि परवरदिगार आलम की सिफ़ात जो हैं, जिन मानों में, जिन मफाहिम में हम उन सिफ़ात का तज़किरा करते हैं या उन सिफ़ात को समझते हैं, उस मानों में, उस मफ़हूम में किसी और ज़ात में वो सिफ़ात नहीं पाई जा सकती।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ زائد بر ذات نہیں ہیں. تو یہ دو باتیں ہم نے آپ سے کہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات جن معنوں میں ہیں یا جس مفہوم میں ہے، معنوں بھی چھوڑ دیں، معنی کا لفظ بھی ہم ہٹائے لیتے ہیں، مفہوم کا لفظ، جس مفہوم میں پروردگار عالم کی صفات ہیں اس مفہوم میں وہ صفات کسی دوسری ذات میں یا جو مخلوق ہے، حادث ہے، اس میں نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات زائد بر ذات نہیں ہیں بلکہ عین ذات. اب یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہیں. پہلی چیز یہ کہ جن مفاہیم میں ہم اللہ کی ذات کا تصور، اللہ کی صفات کا تصور کرتے ہیں، اس مفہوم میں کسی کے لیے ان صفات کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز یہ کہ اللہ کی صفات زائد بر ذات نہیں، جبکہ دیگر مخلوقات، بلکہ مخلوقات کی ذات کی صفات جو ہیں وہ زائد بر ذات ہوتی ہیں. تو اب ہمیں دو باتیں سمجھانا پڑیں گی. پہلی چیز یہ کہ مفہوم صفات اللہ کے لیے منفرد ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ صفات زائد بر ذات اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ان دونوں باتوں کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے، پہلے ہم نے جو گفتگو کی تھی اور اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں اس کا واجب الوجود ہونا ثابت کیا تھا، تو وہاں ہم ایک دعویٰ بار بار کر رہے تھے، بار بار ایک چیز پر زور دے رہے تھے، وہ یہ کہ جو صفات واجب الوجود میں ہیں وہ ممکن الوجود میں نہیں ہو سکتی، اور جو صفات ممکن الوجود میں ہیں وہ واجب الوجود کے لیے نقص ہیں، نقائص ہیں اس کے لیے. لہٰذا ہم نے یہ طے کیا تھا کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کی صفات کو الگ الگ کر لیا تھا، اور پھر طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ صفات جن کو واجب الوجود کے لیے قرار دیا گیا ہے کسی وجود میں پائی جائیں تو ہمارے پاس اس کے واجب الوجود ہونے کی دلیل آ جاتی تھی. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ صفات ممکن الوجود کی ہیں لہذا واجب الوجود سے اس کو ہمیں سلب کرنا پڑے گا کیونکہ واجب الوجود کے لیے یہ نقائص ہیں. اب آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو صفات واجب الوجود میں ہیں وہ ممکن الوجود میں ہو ہی نہیں سکتی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم سب صفات جو ہے اس صفت کے بارے میں جو ہم مفہوم تصور میں لائیں گے وہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے کیا یہ بات نہیں ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کم اور جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ وسیع ہے. اس لیے ہمیں مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ ہم جہاں کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے وہاں بھی صفت کا ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو صورت یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور یہ صفت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. تو اب حقیقت تو یہ ہے کہ جو صفت اللہ میں پائی جا رہی ہے وہ مخلوق میں نہیں ہے، لیکن لفظ اور معنوں کے اعتبار سے اشتراک ہے. لفظ اور معنوں کے اعتبار سے اشتراک ہے، مفہوم کے اعتبار سے الگ ہے. تو اب اس کی ہم آپ کو مثال دیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یعنی اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھنے اور سننے کی صفت تو ہمارے اندر بھی، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. تو سمیع اور بصیر ہونا اللہ کی صفت تو ہے، تو ہماری بھی ہے. اور ہماری کیا بھائی، جانور بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے. تو دیکھنا اور سننا، اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، سمیع و بصیر ہونا. اس لیے ہم وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب مفہوم کو سمجھیں آپ. بات یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے سنتے ہیں کہ ہمارے خالق نے ہمارے جسم کے ساتھ ایک آلہ سماعت ایجاد کر کے ہمیں عطا کر دیا، جسے ہم کان کہتے ہیں.
اب وہ آلہ سماعت جو ہے وہ ہمارے اندر سماعت کی صلاحیت کا سبب بن گیا. اب اگر وہ کان ہمارے نہ ہوتے تو ہم نہ سنتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری سماعت کی صفت جو ہے وہ پروردگار عالم کی ایجاد کردہ ایک شے جسے ہم آلہ سماعت کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہے. اب چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے سنتا ہے کہ اللہ نے اسے آلہ سماعت عطا کیا ہے. لیکن پروردگار عالم کی ذات اس سے مبرہ و منزہ ہے کہ اس کو سننے کے لیے کسی آلے کی ضرورت پڑے. سمیع وہ ہے لیکن ہماری طرح نہیں. اچھا، اب وہ کیسا سمیع ہے؟ یہ بھی ایک خاص سوچنے کی بات ہے. تو دیکھیے، ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک محقق ڈاکٹر نے مخلوقات کے کانوں کے اوپر تحقیق شروع کی اور اس نے مختلف حیوانوں کے کان، مختلف پرندوں کے کان، مختلف مچھلیوں کے کان، مختلف اور زمین پر چلنے والے جانوروں کے کان، میملز کے کان، ریپٹائلز کے کان، فشز کے کان، برڈز کے کان، مختلف قسم کے برڈز کے کان، پہاڑوں پر رہنے والی پر والے پرندوں کے کان، پانی پر رہنے والے پرندوں کے کان، زمین میں رہنے والے حشرات الارض کے کان. ہر قسم کے کانوں کے اوپر اس نے ان کانوں کے جو فنکشنز تھے اور ان کانوں میں جو صفات تھیں ان پر غور کرنا شروع کیا. تو ایک مقام وہ آیا جہاں وہ حیران رہ گیا کہ ایجاد کرنے والے نے ہزاروں قسم کے کان ایجاد کر ڈالے. ہر کان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آواز کا احساس کرتا ہے. ہر فریکوینسی کی ساؤنڈ ویوز جب کان کے میں داخل ہوتی ہیں تو کان کا ایک خاص حصہ جسے ہم کان کا پردہ کہتے ہیں وہ مرتعش ہوتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یعنی وائبریٹ ہوتا ہے. اور اس کی وائبریشن سے کچھ ہڈیاں وائبریٹ ہوتی ہیں اور ان ہڈیوں کی وائبریشن کا حص آواز کی نشیب و فراز اور اس کی اشکال بنا دیتا ہے جس کو ذہن یا دماغ جو ہے وہ محسوس کر لیتا ہے. تو اب اس نے یہ دیکھا کہ جتنے کان ہیں، مثلا انسان کا کان، اس کا فنکشن الگ، انسان کے کان کی رینج الگ، 20 سے لے کے 20,000 تک ساؤنڈ ویوز اگر ہیں فریکوینسی تو انسان سنتا ہے. اس سے کم ہے تو نہیں سنے گا، اس سے زیادہ ہے تو نہیں سنے گا. لیکن جانوروں میں ہر جانور کا حساب الگ. آپ لوگ مغرب کے رہنے والے ہیں، لہذا آپ کا تجربہ اس سلسلے میں ہم سے بہت زیادہ ہے کہ آپ کے ہاں معاشرے میں کتے کو بڑا دخل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ بہت سی ایسی آوازیں سنتا ہے جو آپ نہیں سنتے. ڈاگ وسلز آپ نے بنا لی کہ وہ کتا سنے گا، آپ نہیں سنیں گے. اسی طریقے سے کتنی آوازیں ہیں جو چمگادڑ سنتے ہیں، کتنی آوازیں ایسی ہیں جو بکریاں سنتی ہیں، کتنی آوازیں ایسی ہیں جو مرغیاں سنتی ہیں، ہم نہیں سنتے. کتنی آوازیں ایسی ہیں جو مچھلیاں سنتی ہیں، ہم نہیں سنتے. کتنی آوازیں ایسی ہیں جو پرندے سن لیتے ہیں اور بہت دور سے آنے والی آندھی کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ہم نہیں لگا پاتے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک
موجد نے ہزاروں لاکھوں قسم کے کان ایجاد کر دیے. ہر کان کی صفت الگ، فنکشن سب کا یہی کہ وہ آواز سنیں، لیکن ہر ایک کے اندر آواز سننے کی وسعت جو ہے اس میں فرق ہے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ جس ذات نے اتنے کان ایجاد کیے ہوں، کیا وہ آوازوں کا احساس نہ کرتا ہوگا؟ یعنی اس کے اندر آواز کا احساس کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہوگی، کتنا ملکہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خود آواز کا خالق ہے وہ آواز کی حقیقت سے واقف ہے، آواز کے اسرار و رموز سے واقف ہے، اور آواز کے محسوس کیے جانے کے بارے میں جتنے بھی زاویے ہو سکتے ہیں ان سب سے وہ واقف ہے. تو اس کا سمیع ہونا کچھ اور ہے، ہمارا سمیع ہونا کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم بہت سی ایسی آوازیں سنتے ہیں جو کانوں سے نہیں سنتے. مثلا خواب میں سن رہے ہیں، سوتے میں، تو وہ ان کانوں سے تو نہیں سن رہے ہیں. تو اب یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو کانوں سے سنوائے اور جب چاہے بغیر کان کے سنا دے. اس کا اتنا آواز کے اوپر کنٹرول ہے. اچھا، بالکل یہی چیز آپ بصارت میں لے آئیں. اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے. اب اللہ کیا کیا دیکھتا ہے، کہاں کہاں دیکھتا ہے، کیسے کیسے دیکھتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم بصیر ہیں، ہم کو اللہ نے اعلی بصارت دیا آنکھوں کی شکل میں، تو وہ بھی لاکھوں قسم کی آنکھیں اللہ نے پیدا کر دی. ایک کسی ڈائجسٹ میں ہم ایک مرتبہ مضمون پڑھ رہے تھے، میوزیم آف آئیز، آنکھوں کا عجائب گھر. تو اس نے بھی یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات لکھی تھی کہ کتنی قسم کی آنکھیں اللہ نے ایجاد کر دی. اب آپ دیکھیں، مچھلی بھی دیکھتی ہے پانی کے اندر، لیکن اس کے دیکھنے کی اور آنکھوں کی جو صلاحیت ہے وہ کچھ اور ہے. کسی چیز کی کچھ ہے، کسی چیز کی کچھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ چوہا یا سانپ یا وہ جانور جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زمین کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں. اور وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کا، ریپٹائلز کا، وہ بلندی پر اڑتے ہوئے ان کو دیکھ لیتے ہیں. اور حد یہ کہ وہ پرندے جو رات کو اڑتے ہیں، جیسے الو ہے، بڑباگڑ یا چمگادڑ وغیرہ ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں جنگل کی زمین پر رینگتے ہوئے جانور کو فضا میں سے دیکھ لیتے ہیں. تو جس جانور کو جس انداز پر خلق کیا، جس ماحول میں خلق کیا، ویسی اس کی آنکھ بنا دی. کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین فنکشن جو ہے آنکھوں کا وہ الو کا ہے. بہت زبردست آنکھیں ہوتی ہیں الو کی. خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے سماعت ایجاد کی اور بصارت ایجاد کی، بصارت اور سماعت کے آلات ایجاد کیے. جس کو جیسا اعلی سماعت اعلی بصارت دے دیا وہ اس سے دیکھتا ہے. تو اب یہ صفت جو دیکھنے کی ہے یہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ صفت جو دیکھنے کی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اور پھر پروردگار عالم میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ جیسا اعلی سماعت بظاہر ہو اور اس کا دیکھنے میں جو فزیکل فنکشن نظر آتا ہو، اگر پروردگار چاہے تو اس فنکشن میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اس کی ہم ایک مثال آپ کو دیں. قرآن میں تذکرہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا، کہ جب جناب سلیمان وادی نمل کے قریب پہنچے. وادی نمل، نمل یعنی چونٹی، چونٹیوں کی وادی. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا میدان بیابان سینکڑوں میل تک کے جس میں اتنی چونٹیاں ہوں کہ اس کا نام ہی چونٹیوں کی وادی رکھا جائے.
کتنی بڑی تعداد ہوگی وہاں چونٹیوں کی. اب وہاں جو ایک مرتبہ جناب سلیمان کا لشکر داخل ہونے لگا تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تم کو راؤنڈ ڈالے گا, فوراً اپنے بلوں میں چلی جاؤ. اب آپ نے کبھی چونٹی کی آواز سنی؟ حالانکہ وہی کان ہمارے پاس ہیں, وہی سلیمان کے پاس. ہم نے چونٹی کی آواز کبھی نہیں سنی. لیکن جہاں پروردگار عالم مصطفیت رکھ دے, استفائیت رکھ دے, نبوت رکھ دے, ولایت رکھ دے, وہاں انہی کانوں کی, انہی آنکھوں کی جو صفت چاہے بڑھا دے. حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سن لی. چلیے آواز سن لی, بات سمجھ میں آ گئی ہمارے. اب آگے قصہ کیا بتاتا ہے کہ انہوں نے جا کے اس چونٹی کو پکڑا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا. آپ کے سامنے اگر 50 چونٹیاں چل رہی ہوں, آپ پہچان لیں گے کون سی ہے. انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ کون سی چونٹی جو تھی وہ تقریر جھاڑ رہی تھی, اسی کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ بھائی تو نے یہ کیوں کہا. اب اگر وہ چونٹی وہ والی نہیں ہوتی تو کہتی یا نبی اللہ آپ کو دھوکا ہوا, وہ تو چلی گئی, میں وہ چھوڑی. لیکن اٹھایا اسی چونٹی کو جو تھا جو تقریر کر رہی تھی, اور اس سے کہا کہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تجھے کچل دوں گا. تو اس نے کہا یا نبی اللہ آپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ڈر تھا مجھے, آپ کے ساتھی کچل دیں گے, آپ تو نبی ہیں. یعنی وہاں چونٹی بھی بتا رہی ہے کہ نبی میں اور ساتھیوں میں ایک فرق ہوتا ہے. بہرحال تو اب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے جہاں چاہا جیسی چاہا سماعت پیدا کر دی. تو اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اور مخلوق کا سمیع و بصیر ہونا, الفاظ کے اعتبار سے, معنوں کے اعتبار سے ہم ایک ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ایک ہی معنی ہے سمیع کے, ایک ہی معنی ہے بصیر کے, لیکن مفہوم سماعت و مفہوم بصارت جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی. یہ تھی ہماری گفتگو کا ایک خلاصہ, جو ہم نے پہلی بات کہی کہ اس معنوں میں نہیں ہوتی, اس مفہوم میں نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نئی بات ہم نے نہیں کہی, بات وہی ہے کہ وہ صفت جو اللہ میں ہے وہ بندے میں نہیں ہوگی, لیکن اب الفاظ کی کمی ہے لہٰذا وہی لفظ استعمال کر لیے. چلیے ایک بات تو یہ ہوگی. اب اس سے آپ آگے بڑھیں. دوسری بات ہم نے کہا کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ زائد بر ذات نہیں ہے. تو صفات کا زائد بر ذات ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ بحیثیت انسان ایک انسان عالم بھی ہو سکتا ہے, جاہل بھی ہو سکتا ہے, زندہ بھی ہو سکتا ہے, مردہ بھی ہو سکتا ہے, با اختیار بھی ہو سکتا ہے, عاجز بھی ہو سکتا ہے. یعنی صفات اس کی جو ہیں وہ انسان ہونے کے علاوہ, ایک انسان ہے فرض کریں وہ جاہل ہے تو بھی انسان ہے, لیکن اس نے کسب علم شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پڑھتے وہ بہت بڑا عالم بن گیا, تو عالم ہو گیا تو بھی انسان ہے. لیکن کیا ہوا کہ انسان ہونا اپنی جگہ رہا اس کا, عالم ہونا ایک الگ چیز تھی جو انسان ہونے کے علاوہ تھی. جب علم اس کی ذات سے متصف ہوا تو اب ہم نے اس کو عالم کہنا شروع کر دیا. تو عالم کیا ہے؟ صفت. ہم نے کہا عالم انسان, تو انسان تو اپنی جگہ انسان رہا, صفت جو ہے عالم ہونا وہ ایک الگ چیز تھی. اب اگر کبھی وہ انسان نسیان کا بیمار ہو جائے اور جو کچھ اس نے سیکھا تھا سب بھول جائے تو بھی انسان رہے گا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ ذات الگ ہے, صفت الگ ہے. عالم ہونا ایک الگ بات تھی اور انسان ہونا ایک الگ بات تھی. انسان ہے, پہلے بھی تھا, عالم نہیں تھا تب بھی انسان تھا, عالم ہو گیا تب بھی انسان ہے. قادر نہیں تھا تب بھی انسان تھا, قادر ہو گیا تب بھی انسان ہے. زندہ تھا تب بھی انسان تھا, مر گیا تب بھی انسان ہے.
تو کیا ہوا کہ صفات جو ہوئیں، جب ہم لفظ صفت استعمال کریں گے تو فوراً ہمارا تصور اس بات پر جائے گا کہ صفت الگ ہے، ذات الگ ہے. یہ ایک بات آپ کی سمجھ میں آئے؟ اچھا، لیکن جب ہم اللہ کے لیے صفات کی بات کریں گے تو کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہو عالم نہ ہو؟ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہو قادر نہ ہو؟ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہو حی نہ ہو؟ تو سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی صفات ذات کے علاوہ نہیں ہے. اللہ ہے تو عالم ہی ہوگا، اللہ ہے تو صادق ہی ہوگا، اللہ ہے تو دانا ہی ہوگا، اللہ ہے تو حکیم ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات میں باہر سے صفات داخل ہوئی جیسے ہماری ذات میں داخل ہوتی ہیں. کہ ہمیں پیراکی نہیں آتی تھی، یعنی سوئمنگ نہیں آتی تھی، ہم نے سوئمنگ سیکھ لی، ہم ہو گئے، پیراک ہو گئے، یہ صفت ہماری ذات میں شامل ہو گئی. تو پیراکی نہیں آتی تھی تب بھی ہم ہی تھے، آ گئی تب بھی ہم ہی ہیں. تو ہماری صفات جو ہوتی ہیں وہ زائد بر ذات ہوتی ہیں، اللہ کی صفات زائد بر ذات نہیں ہوتی. اچھا، اس کو ہم ایک اور مثال سے اکثر اپنے طالب علموں کو سمجھاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہماری مثال پسند آئی، بہت سے اساتذہ نے اس کو اپنا لیا. مثال یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے چائے رکھی، ہم نے چائے پی، آپ نے کہا کیسی ہے؟ ہم نے کہا میٹھی ہے. آپ نے کہا کیوں ہے میٹھی؟ ہم نے کہا بھائی میٹھی اس لیے آپ نے اس پہ شکر ڈالی. تو چائے اپنی جگہ چائے تھی، میٹھا ہونا اس کی صفت ہے. ہم نے اس میں شکر ڈالی تو وہ میٹھی ہو گئی، نہ ڈالتے تو بھی چائے تو چائے ہوتی نا. تو مٹھاس ہم نے اس میں باہر سے ڈالی اس لیے کہ خود چائے میں مٹھاس نہیں تھی، تو ہم نے باہر سے مٹھاس ڈال دی. آپ نے ہمارے سامنے گلاب جامن رکھی، کہا کیسی؟ ہم نے کہا میٹھی ہے. کیوں ہے؟ نے کہا بھائی اس میں شکر کا شیرہ ملا ہے. تو خود گلاب جامن میں مٹھاس نہیں تھی تو باہر سے ڈال دی. تو مٹھاس ایک الگ چیز ہو گئی، ذات الگ ہو گئی، صفت الگ ہو گئی. اسی طرح آپ نے ہمارے سامنے کباب رکھ دی، ہم نے کیسے ہیں؟ آپ نے کہا چٹپٹے ہیں. چٹپٹے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مرچیں ڈالیں. 10 مثالیں لے لیں بس، اس کو زیادہ بڑھانا نہیں. کسی چیز کو آپ نے کہا یہ نمکین ہے، نمک پارے ہم نے رکھے ہیں، آپ نے کہا نمکین ہے. ہم نے کیوں ہے نمکین؟ آپ نے کہا نمک ڈال. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باہر سے ہم نے کوئی چیز اس میں شامل کی ہے. یہی طریقہ ہے صفت اور ذات کے تعلق کا. لیکن اگر بالفرض ہم نے آپ کے سامنے لا کے شکر رکھ دی، ہم نے کہا کیسی ہے؟ آپ نے کہا میٹھی ہے. ہم نے کہا کیوں میٹھی کیوں ہے؟ کیا ڈالا ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، شکر ہے اس لیے میٹھی ہے، میٹھی نہ ہوتی تو ہم اس کو شکر ہی کیوں کہتے؟ یعنی شکر جو ہے اس کی مٹھاس اس کی ذات میں ہے، باہر سے نہیں ڈالی ہوئی. نمک کی نمکینی اس کی ذات میں ہے، مرچ کی تیزی اس کی ذات میں ہے، باہر سے مرچ میں کوئی چیز نہیں ڈالی گئی ہے. تو اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ یہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے، یہ ذات میں ہی ہے. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ صفات کے بارے میں، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، کہ صفات باری تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، باہر سے اس کو صفت لینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی ایک مثال اور دے دیں. جیسے ایک شخص کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ جاہل تھا، اب اس نے کسب علم کیا، عالم ہو گیا. عالم ہونے کے بعد اس کے نفس میں ایک تبدیلی آ گئی جس کی وجہ سے اب ہم اس کو عالم کہنے لگے. ورنہ عالم ہونا کوئی ایسی فزیکل چیز تو نہیں جو نظر آ رہی. عالم ہونے میں صرف اتنا ہوا کہ اس کے نفس میں
جہالت کی جگہ عالمیت آ گئی، عالمیت آ گئی۔ اب جب وہ شے اس کے نفس میں پیدا ہوئی تو کیسے پیدا ہوئی؟ باہر سے آئی۔ اب علم کے آنے سے جو شے وجود میں پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ویسے ہی، تو جو چیز پہلے ہی سے ہے وہ حاصل کیوں کرے گا؟ زائد کیوں ہوگی ذات سے؟ تو ہے ہی ذات میں اس کے۔ تو یہ ہوتی ہے وہ بات کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ صفات کا زائد بر ذات نہ ہونا۔ تو اب دیکھیے مثالیں ہم نے دے دی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ نمک کی مثال، اچھا نمک کی مثال میں تھوڑی سی وضاحت ہم کر دیں۔ نمک کا لفظ ہم نے لغوی اور ادبی معنوں میں استعمال کیا ہے، کیمیائی معنوں میں نہیں، یعنی کیمسٹری کے اعتبار سے نہیں استعمال کیا ہے۔ کیمسٹری کے اعتبار سے تو جتنے منرلز ہیں ان سب کے آکسائڈز اور ہائیڈرو آکسائڈز اور سلفائڈز اور سلفیٹس اور کلورائڈز سب نمکیاتی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کا مزہ ایک جیسا ہو، سوڈیم کلورائڈ جیسا ہو، لیکن ہم نے مقصد جو کہا نمک وہ ادبی نمک جس کو ہم نمک کہتے ہیں، سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے اس کی بات کی تھی۔ خیر چلیے وہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بات واضح ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ مخلوقات کے لیے، ممکن الوجود کے لیے ذات اور صفات الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن واجب الوجود کے لیے ذات اور صفات الگ نہیں ہوتی، بلکہ جو ذات ہے، ہم پروردگار عالم کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی ذات کمال مطلق ہے، اس کی ذات کامل و اکمل ہے، لہذا اس کے اندر صفات کا ہونا کوئی الگ سے بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات میں ہی ہے صفات۔ اچھا اب یہی فرق ہے ہمارے عقیدے میں اور مکتب اشاعرہ کے عقیدے میں۔ مکتب اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات بھی زائد بر ذات ہے جیسے مخلوق کی ہوتی ہیں، اور جتنی اللہ کی صفات ہیں ان کا اپنا وجود ہے۔ ہم کہتے ہیں صفات کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، ذات کے باہر صفت کا کوئی وجود ہی نہیں، یعنی ہم سمجھیں کہ اللہ کی قدرت بھی کوئی چیز ہے کہیں اپنا وجود رکھتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی ذات کا کمال ہے تو اس میں قدرت ہے، علم کہیں ہے، حیات کہیں ہے، دانائی کہیں ہے، حکمت کہیں ہے، رحیمی کہیں ہے، کریمی کہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب اس کی ذات ہے، عین ذات ہے سب۔ تو اب اس سلسلے میں ہم اپنے عقیدے کی ترجمانی کے لیے نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے کا اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ خالص توحید کا کمال یہ ہے کہ صفات کی اس سے نفی کی جائے، یعنی اس کو ذات ہی ذات مانے۔ دیگر مکاتب خصوصاً اشاعرہ جو ہے وہ ذات الگ مانتا ہے، صفات الگ مانتا ہے۔ اب ہمارے پاس تعلیم کیا ہے کہ اللہ کو صرف ذات مانے، صفات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ذات کے علاوہ صفت کے قائل نہ ہوں، کیونکہ ادھر تم نے صفت مانی تو پھر صفت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ صفت الگ ہوتی ہے، موصوف الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح موصوف کے معنی اور مفہوم بھی یہ ہیں کہ وہ صفت کے علاوہ ہو۔ چلیے اب یہ تو ہم نے تھوڑی سی وضاحت کر دی بھائی مولا کے الفاظ، تو جس نے اس کے لیے صفتیں قرار دی اس نے ایک سے زیادہ مان لیا، یعنی ایک اللہ کو مانا، ایک صفت کو مانا۔ ہم نے ایک اللہ کو مانا، ایک قدرت کو مانا، ایک اللہ کو مانا، ایک حیات کو مانا، ایک اللہ کو مانا اور ایک علم کو مانا۔ تو ہم نے ایک اللہ کہاں مانا؟ تو آپ نے فرمایا
کہ جس نے صفت کے علاوہ جس نے صفات قرار دی اس نے ایک سے زیادہ مان لیا، اور جس نے ایک سے زیادہ مان لیا اس نے اسے مرکب مان لیا، اور جس نے تجزیہ کر دیا، تجزیہ نے اجزاء کا الگ الگ کرنا، یعنی اس نے مرکب مان لیا۔ اب جو وجود ذہن میں آ گیا وہ خدا ہی نہیں رہا، یعنی اس نے خدا کو مانا ہی نہیں، اس نے تو ایک مرکب کو مان لیا کہ جس میں قدرت بھی ہے، جس میں حیات بھی ہے، جس میں علم بھی ہے، جس میں صداقت بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے، اور وہ سب چیزیں مل کے اللہ بن گیا۔ ہمارے پاس ایک بڑا مشہور تاریخی واقعہ یا تاریخی پس منظر ہے ایک، کہ جس میں عالم اسلام کے دو فرقوں میں بہت زبردست تصادم ہوا۔ ایک فرقہ معتزلہ تھا اور ایک فرقہ اشاعرہ تھا، ابو الحسن اشعری کے پیروکاروں کا۔ تو یہ اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ اس کی ذات کے علاوہ ہیں۔ جب اللہ کی ذات کے علاوہ ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ وجود ہمیں فرض کرنا پڑیں گے کہ ایک قدرت کا وجود ہے، ایک علم کا وجود ہے، یعنی ایک ہے اللہ کی ذات اور 8 ہیں صفات: قدیم، قادر، حی، صادق، عالم، مدرک، مرید۔ اب اس میں ایک صفت اور بیان کی گئی، علم کلام میں ایک قرار دی گئی کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ متکلم ہے۔ اب جب اللہ کی صفت متکلم قرار دی گئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اشاعرہ کا کیونکہ یہ عقیدہ تھا کہ صفت جو ہے وہ ذات کے علاوہ ہوتی ہے، تو کلام اللہ کی صفت ہے تو ظاہر ہے کلام اس کی ذات کے علاوہ ہوگا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے اللہ کا کلام۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی حیات الگ ہے، اللہ الگ کی ذات الگ ہے، اللہ کا علم الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، اللہ کی قدرت الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، جب یہ بات ہم نے طے کر لی تو اللہ تو ہے قدیم، تو ان صفات کو ہم کیا کہیں کہ یہ قدیم ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر یہ مارکا تو ابھی نہیں رہ گیا، ہم آگے چل کے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے مطمع نظر کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، ابھی یہ مارکا بھی آتا ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ذات ہے اور 8 صفات ہیں، اب ذات تو قدیم ہے، یہ تو طے ہے۔ سوال یہ کہ صفات جن کا وجود ہم نے تسلیم کیا ہے وہ قدیم ہیں یا حادث ہیں، یعنی ہمیشہ ازلی اور ابدی ہیں یا کسی زمانے میں وجود میں ہیں۔ اب اگر ہم نے کہا کہ بھائی یہ 2 صورتیں ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذات تو قدیم ہے، صفات حادث ہیں، اور ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذات بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے، کیونکہ ذات کو تو حادث کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب جب ہم نے کہا کہ ذات قدیم ہے، صفات حادث ہیں، کسی زمانے میں وجود میں آئی ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسا وقت تصور کرنا پڑے گا جس میں ذات ہو، صفات نہ ہو۔ تو اگر ہم نے کہا کہ اللہ تو تھا، حیات نہیں تھی، اللہ تو تھا، قدرت نہیں تھی، اللہ تو تھا، علم نہیں تھا، تو پھر وہ تھا کیا؟ وجود ہی کہاں رہ گیا؟ نہ علم ہو، نہ قدرت ہو، نہ حیات ہو، تو پھر ہوگا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں رہا نا۔
اچھا ہم نے کہا کہ نہیں صاحب وہ تو حادث ہیں، تو اب دوسرا سوال یہ ہوا کہ حادث ہیں تو ممکن الوجود ہوں گی، حادث ہیں تو مخلوق ہوں گی، مخلوق ہیں تو خالق کون؟ اللہ کی قدرت کا خالق کون؟ اللہ کے علم کا خالق کون؟ اللہ کی حیات کا خالق کون؟ آپ کہیں گے صاحب اللہ۔ اگر اللہ خود خالق ہے، اللہ نے خود اپنی قدرت خلق کی ہے، اللہ نے خود اپنا علم خلق کیا ہے، اللہ نے خود اپنی حیات خلق کی ہے، تو جب تک خلق نہیں کیا تھا، جب تک حیات نہیں تھی اس کے پاس، جب تک علم نہیں تھا، جب تک قدرت نہیں تھی، تو بھی تھا کیا وہ؟ لہذا مجبوری یہ ہو گئی کہ ہمیں کہنا پڑا کہ نہیں صاحب وہ بھی قدیم ہے، جیسے ذات قدیم ہے ویسے صفات بھی قدیم ہے۔ ہم نے صفات کو قدیم مان لیا، لیجیے۔ اب جب قدیم مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک قدیم نہیں رہ گیا، اب 9 قدیم ہو گئے، ایک اللہ کی ذات قدیم اور 9 اللہ کی صفات، 8 اللہ کی صفات قدیم۔ تو اب وحدت قدامت الہیہ تو ختم ہو گئی، اللہ اکیلا قدیم نہیں رہ گیا، اب ہو گئے 9 قدیم، 8 صفات ایک ذات۔ تو کیا ہوا کہ توحید قدامت الہیہ تو ختم ہو گئی، اللہ اکیلا تو قدیم نہیں رہا، 9 8 اور قدیم آ گئے۔ اچھا اب جو قدیم ہوتا ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے، قائم بالذات ہوتا ہے، اور کسی پیدا کرنے والے خلق کرنے والے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 9 صفات جو ہیں یہ واجب الوجود بھی ہیں، قائم بالذات بھی ہیں، اور کسی پیدا نہ کرنے والے کی محتاج بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو مستقل 8 وجود ہو گئے اللہ کے ہمسر، یعنی اکیلا اللہ واجب الوجود نہیں رہ گیا، 8 صفات بھی واجب الوجود ہو گئی۔ اکیلا اللہ قدیم نہیں رہ گیا، 8 صفات بھی قدیم ہو گئی۔ اکیلا اللہ قائم بذات نہیں رہ گیا، 8 صفات بھی قائم بذات ہو گئی۔ تو یہ تو توحید کا ہی قلقمہ ہو گیا۔ اب اگر ہم نے مان بھی لیا کہ چلیں صاحب ایسا ہو گیا، ہم مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو اللہ کو وحدہ لا شریک قدامت میں بھی مانتے ہیں، واجب الوجود ہونے میں بھی مانتے ہیں۔ تو ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ اتنے واجب الوجود ہو گئے، اتنے قدیم ہو گئے؟ اچھا چلیے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ 8 صفات جو خود قائم بالذات ہیں اور کسی کی محتاج نہیں ہیں، وہ ذات سے متاثر کیسے ہوں گی؟ ذات میں جمع کیوں ہو گئی؟ کیا ضرورت پیش آئی ان کو کہ وہ جا کے ذات میں جمع ہو جائے؟ تو پھر یہاں پر بات جو ہے وہ نہیں بنتی۔ لہذا ہمارا مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کی ذات کو مانو تو سب خود بخود آ جائے گا، کیونکہ سب اللہ کی ذات میں ہے، باہر کچھ ہے ہی نہیں، نہ باہر قدرت کا وجود ہے، نہ باہر علم کا وجود ہے، نہ باہر حیات کا وجود ہے، سب اللہ کی ذات کے کمال ہیں، الگ الگ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اتنی کامل و اکمل ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی ذات میں ہیں، باہر ہے ہی نہیں، نہ باہر اس کا کوئی وجود ہے، اس کو ہم وجود مانتے ہی نہیں، صفات کو ہم وجود مانتے ہی نہیں، اس لیے صفات کی نفی کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، کہ ذات بحیثیت ذات کامل ہے، صفات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، صفات تو اس کی ذات میں ہے۔ اچھا یہ ہو گئی ایک بات۔ اب آئیے وہ مارکے کے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اشاعرہ نے کہا کہ صاحب اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اب کیونکہ کلام اس کی صفت ہے لہذا وہ بھی قدیم ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے لہذا وہ بھی قدیم ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ قرآن قدیم ہے، معتزلہ نے کہا نہیں قرآن مخلوق ہے، حادث ہے۔ تو انہوں نے کہا جو قرآن کو حادث مانے وہ کافر، ان کے علماء نے کہا جو قرآن کو قدیم مانے وہ کافر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اشاعرہ نے معتزلہ کو، معتزلہ نے اشاعرہ کو، دونوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیا، دونوں ایک دوسرے کی نظر میں کافر ہو گئے، اور بڑی بڑی سزائیں بھی دی گئیں، ان کو کوڑے بھی لگائے گئے، باقاعدہ ان کے ساتھ کافروں والا سلوک بھی، بلکہ کافروں سے بدتر سلوک بھی کیا گیا۔ وہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ قرآن کو قدیم کیوں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو کافر اس لیے کہا کہ قرآن کو مخلوق کیوں کہہ رہے ہیں۔
اچھا اب ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی چلے وہ تو لڑ لیے جھگڑ لیے کافر بنا دیا سب، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو متکلم کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ذات خداوندی قادر ہے اس بات پر کہ کلام کو جہاں چاہے جیسے چاہے جس میں چاہے خلق کر دے، یعنی اللہ خالق کلام ہے. کوئی کلام اللہ خلق کرے اور اس کلام کو اپنی طرف نسبت دے تو وہ اللہ کا کلام ہو جائے گا. اس لیے کہ کلام جو ہے مخلوق کا کلام وہ کہاں سے آتا ہے؟ مخلوق کا کلام پھیپڑے جو ہیں وہ اس میں ہوا بھرتا ہے، پھر اس کے بعد ان پھیپڑوں کی ہوا کو وہ ساؤنڈ باکس میں پہنچاتا ہے نرخرے میں، تو اس ساؤنڈ باکس میں آواز پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس آواز کو وہ حلق سے نکالتا ہے اور زبان، تالو، ہونٹ، دانت، ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے الفاظ بنا لیتا ہے، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ اس کی زبان سے، اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگتے ہیں، کلام وجود میں آ جاتا ہے. تو اللہ جو جسم و جسمانیت سے بھی مبرہ و منزہ ہے، نہ اس کا کوئی جسم کے اعضاء، نہ زبان، نہ دہن، تو وہ ہماری طرح تو بول نہیں سکتا، ہماری طرح تو وہ بول ہی نہیں سکتا. تو اب سوال یہ کہ اللہ کا کلام کیا شے ہوتی ہے؟ اللہ کلام کو خلق کرتا ہے، اور خلق کرنے کے بعد جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے وہ اس کو وجود بخش دیتا ہے. تو اس اعتبار سے کلام اللہ کی مخلوق ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر کلام جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ ضروری نہیں کہ اللہ اس کو اپنی طرف نسبت بھی دے. ہم نے گزشتہ تقریر میں ایک مثال دی تھی کہ بھیڑیے نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا کہ جاؤ وہ نبی مبعوث ہو گیا. تو یہ کلام کس کا ہے؟ بھیڑیے کا ہے کہ اللہ کا ہے؟ بھائی بھیڑیے تو نہیں بولتا. اللہ نے کی قدرت کا کرشمہ ضرور ہے، امر الہی ضرور ہے، لیکن کلام الہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے وہ کلام براہ راست خلق نہیں کیا، بلکہ ایک مخلوق میں صلاحیت کلام خلق کی اور اس نے کلام کیا. صلاحیت کلام خلق کی، اس کو القاء کیا اس بات کا کہ وہ یہ بات جو ہے اس کی خبر دے. تو اب ساری چیزیں جو ہیں کرشمہ قدرت پروردگار ہی ہیں، لیکن کلام اللہ کا نہیں. اس کو ہم اللہ کا کلام نہیں کہیں گے. یا گوہ نے سرکار رسالت کی گواہی دی، سنگریزوں نے گواہی دی، یا مثال کے طور پر ایک بچے نے حضرت یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی، بچہ تو نہیں بولتا. تو یہ سب صورتیں جو ہیں کلام کی وہ ہیں جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم اور اس کے امر سے وجود میں آئی ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں. لیکن جب کوئی کلام اللہ خلق کرے، درخت میں خلق کر دے اور درخت کہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، ابر کہے موسیٰ سے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یا ابر خود بات کرے، یا جناب جبرائیل آ کے رسول اللہ سے گفتگو کریں، تو وہ اللہ نے اگر اپنا کلام اس کو کہا ہے تو پھر وہ اللہ کا کلام ہو جائے گا. لہذا کلام بطور کلام، بحیثیت کلام حادث ہے، مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا تو مطمئن نظر یہ ہے کہ اللہ کلام کا خالق ہے، اور جس کلام کو چاہے اپنی طرف منسوخ کر لے، یا جس کو اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ہوا ہمارے پاس کلام کا ایک معاملہ.
اچھا، اب ہم تھوڑی سی اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو آپ نے سن لیا کہ کیا مارکا. اچھا چلیے، اب بیچ میں کچھ چیزیں اور تھیں اور کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا لہذا ہم اس کو چھوڑے دے رہے ہیں اور صرف ایک حدیث اور اس کی بھی عربی چھوڑے دیتے ہیں. ہم صرف اس حدیث کا اردو ترجمہ بیان کیے دیتے ہیں. یہ ابی بصیر سے ہے، ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبداللہ یقول. اچھا چلیے اس کا اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ خدائے عز و جل ہمیشہ سے ہمارا رب تھا جبکہ علم اس کی ذات تھی، اس وقت بھی جب معلوم کا وجود نہیں تھا. سماعت اس وقت بھی اس کی ذات تھی جب کوئی مسموع نہیں تھا. بصارت اس وقت بھی اس کی ذات تھی جب کوئی شے قابل دید نہیں تھی. پھر جب اشیاء کو اس نے وجود عطا کیا تو علم معلوم پر، سماعت مسموع پر، قدرت مقدور پر، بصارت قابل دید پر واقع ہوئی. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا خدا ہمیشہ سے متحرک تھا؟ آپ نے فرمایا حرکت حادث کی صفت ہے، اللہ اس سے مبرہ و منزہ ہے. میں نے عرض کی کہ کیا خدا ہمیشہ سے متکلم ہے؟ آپ نے فرمایا کلام ایک ایسی صفت ہے جو حادث ہے جبکہ اس وقت کوئی متکلم نہیں تھا. چلیے اب یہ ہمارے پاس حدیث ہے اور اس کی تشریح ہم نے نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ تشریح کریں تو بے عینی وہی ہوگی جو گفتگو ہم کر چکے کہ اس کی ذات میں ہے عالم ہونا. کوئی چیز ایسی ہو یا نہ ہو کہ جس کا علم کیا، یعنی معلوم ہو یا نہ ہو علم اس کی ذات میں ہے، مسموع ہو یا نہ ہو سماعت اس کی ذات میں ہے، قابل دید چیز ہو یا نہ ہو بصارت اس کی ذات میں ہے. تو بہرحال یہ ہم نے بیان کر دیا. آج کی حد تک ہماری گفتگو توحید صفات پر بالکل مکمل ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ ابھی آپ کے سوال آنا باقی. لیکن اب آپ کے سوالات ہو گئے، اس کے جوابات ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو توحید صفات ہمارا بالکل مکمل ہو جائے گا. توحید صفات کے بعد اب اگلا جو ہمارا ایک باب کھلے گا وہ ہے توحید عبادت. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی ذات کی یکتائی کیا ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی صفات کی یکتائی کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ بحیثیت معبود واحد و یکتا کس طرح سے ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی میں آئیں گے. اور اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جو سوالات آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے حد المقدور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. بہت شکریہ مولانا. ویسے تو آپ کی ظاہر گفتگو ہمیشہ ہی بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے، اس میں سوال زیادہ نہیں لگتے، لیکن صرف بحث کے طور پہ میرے پاس 2-3 سوال ہیں. لیکن اگر کسی اور کے پاس بھی کوئی سوال ہیں تو پلیز اپنا ہاتھ بلند کریں اگر توحید کے متعلق آپ کے پاس سوال ہیں. اور جب تک آپ اپنا سوال فریم کریں مولانا، میرے دماغ میں 2-3 سوال آئے ہیں میری کم علمی کی وجہ سے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو توحید صفات ہے یہ ہمارا یقین ہے یا ہمارا عقیدہ ہے؟ یعنی یہ ریورس انجینئرنگ ہے کہ اللہ ہے تو وہ بصیر ہوگا، اللہ ہے تو وہ قادر ہوگا، اللہ ہے تو وہ عالم ہوگا. یہ ہمارا assumption ہے یا یہ ہمارا یقین ہے؟ یہ ہمارا یقین ہے، یعنی ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو کمال مطلق ہے. تو ہم نے اپنا اللہ ایسے خود ہی بنایا نا، یا اس طرح کا اللہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اب آپ اس کو الفاظ بدل دیں، اس طرح کہہ دیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کمال مطلق ہے. اور سوال یہ آپ کہیں گے آپ نے یہ عقیدہ کیسے بنایا؟ تو بات وہی ہے کہ عقیدہ ہم نے تو اللہ کی معرفت براہ راست حاصل نہیں کی نا، جن کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے انہوں نے جو بتایا وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو اسی لیے ہم نے پہلے خطبہ پڑھا، بعد میں حدیث پڑھی اور اس کے درمیان میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کی. صحیح ٹھیک. اچھا یہ خدا کے جو 99 نام ہیں یہ در حقیقت یہ صفات نہیں خدا کی؟ یہ اللہ کی صفات ہیں جن کو ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے اس جو نصاب ہم نے مرتب کیا ہے عقیدہ توحید پر گفتگو کرنے کا، اس میں اسماء الحسنی کو ہم نے شامل کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تو وقت کم تھا اور ہمیں بہت سی باتیں کرنا تھی، تو ہم نے آغاز میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی. لیکن گزشتہ 3 تقریروں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے تھے، جس میں
اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اسماء حسنی ہیں. یہی اللہ کے جو نام ہیں، رحیم، کریم، مقیم، علیم، عظیم، یہ اسماء حسنی ہیں. رؤوف، رحیم، حی، قیوم، یہ سب اسماء حسنی ہیں. تو اسماء حسنی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ قیوم ہے تو ہمارا کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ حی ہے تو اسے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، یہ تو پورا ہمارا چیپٹر آئے گا ابھی عدالت کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال جو میرے ناقص ذہن میں آیا ہے، وہ صرف بحث کے لیے میں کر رہا ہوں یہ سوال تاکہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے بات. آپ نے فرمایا کہ انسان الگ ہے اور جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے، تو لیکن وہ دو تو نہیں ہو جاتا نا. جب میں نے پی ایچ ڈی کیا تو میں رہا تو ایک ہی نا، میں دو تو نہیں ہوں کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کہ دو گھوم رہے محمد اکبر، ایک ہی ہوں نا میں. وہی تو ہم نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صفت جو ہے وہ باہر سے نفس میں داخل ہو گئی. اب آپ صرف محمد اکبر نہیں رہے، آپ ہو گئے ڈاکٹر محمد اکبر. اب وہ ڈاکٹر جو ہے اس کا الگ کہیں وجود نہیں ہے، وہ آپ کی ذات میں شامل ہو گیا. صرف ہوا یہ کہ پہلے ڈاکٹر نہیں تھے آپ، بعد میں بنے. نہیں بنتے تب بھی محمد اکبر تو رہتے. اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی چیز آئی ہو. یہ جو ہے نا، یہ جو غیر تشیع کا جو ہے کہ اللہ کی صفت الگ ہے اور اللہ کی ذات الگ ہے، تو وہ اس طرح وہ دو تو نہیں کر رہے اللہ کو، تو اللہ کو تو ایک ہی مان رہے ہیں وہ. نہیں، اشاعرہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہے، صفات الگ ہے. اور مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ صفات اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، ذات ہی کامل و اکمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں کہ آپ نے کہا کہ جو میں سمجھاؤں کہ انسان بھی سمیع ہے اور اللہ میاں بھی سمیع ہے، اور فرق یہ ہے کہ اللہ میاں کے کان نہیں ہے اور انسان کے کان ہیں. تو انسان کے کان، آپ اس کو مختصر الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اس کی ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ سمیع ہے. ہماری ذات کا کمال نہیں ہے. ہمیں اللہ نے کان دیے تو ہم سننے لگے. نہیں اگر لیکن میری ہمیں بات اللہ سنیں نے نا چمگادڑ کے مولانا، میری کان بات دیتا تو سنیں، ہم ویسے سننے لگتے. میری کتے گزارش کے سن دیتا لیں تو نا، ویسے میری سننے گزارش لگتے. سن لیے نا. یہ سننا جو ہے، سماعت جو ہے، یہ تو میری صفت ہے نا. یہ کان تو ایک ذریعہ نا. اگر میری صفت نہ ہو سننا تو بے شک میرے اوباما جتنے بڑے کان ہو میں سن ہی نہیں سکوں گا اگر میری صفت ہی نہ ہو سننا. تو یہ کان کا تو عمل دخل نہیں ہے اللہ کے اور انسان کو تفریق کرتا. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ صفت تو ہے آپ کی، یعنی آپ کے اندر اللہ نے احساس سے سماعت پیدا کیا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن وہ احساس سماعت بھی اسی نے ایجاد کیا، اسی نے پیدا کیا، اور اس کی وسعتیں بھی اسی نے طے کی، اور اسی وسعت کے اعتبار سے اس نے آپ کو بالکل عین اس کے مطابق اعلی سماعت بھی عطا کر دیا. تو آپ کی سماعت جو ہے وہ رہین منت ہے اس کی، جس نے آپ کو سمیع بنایا ہے، جس نے سمیع ہونا ایجاد کیا، جس نے آواز ایجاد کی، جس نے آواز کو سننے کا احساس ایجاد کیا. تو اس اعتبار سے ہم جو ہیں وہ بجائے خود سمیع نہیں ہیں، سمیع بنائے گئے ہیں، اور جتنے بنائے گا اتنے ہی ہیں بس. بالکل بالکل. تو وہ یہ ریسرچ کسی نے کری ہے بیچارے نے کان کے اوپر، وہ تو یعنی ریڈنڈنٹ ہو گئی نا. یہ تو صفت کی بات ہو رہی ہے نا. بٹ اینی وے چھوڑیں اس بات کو، بہت تفصیل ہو جائے گی لمبی. اچھا ایک آخری سوال ہے میرے پاس، میرا اپنا ہی ہے بیوقوفانہ ہمیشہ کی طرح، کہ یہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ الہی صفت تو ہوتی ہے نا، کہ اللہ میاں کے ذرا سے نور سے ہی انسان بنا ہے نا. بات یہ ہے کہ انسان کا جو حقیقت وجود ہے اس کو اللہ نے من روحی کہا، اپنی روح سے. یعنی اپنی مخصوص تخلیق، اپنی خاص تخلیق، اپنی ایک ایسی تخلیق کہ جو اس نے ایک مخلوق کے لیے وقف کر دی، کہ جیسا انسان کو خلق کیا ویسا کسی اور کو خلق نہیں کیا. یہ ہے وہاں پر من روحی کے معنی. اچھا اب انسان کے اندر اللہ نے کیا کچھ خلق کیا، یہ تو وہ مقام ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ ایک دفعہ اپنے نفس کو پہچانو تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ مقام ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں صفات کا اشتراک پر ہم بات کر رہے تھے کہ بعض صفات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں بھی ہیں، بندے میں بھی ہیں.
تو نہ صرف یہ کہ ہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حصول قربت کے لیے اللہ کی صفات اپنائیں. جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم معاف کرنے والے بنے. اگر اللہ ہاں جو بھی اس کے اندر چیزیں ہیں عیب کا چھپانے والا ہے تو ہم عیب کے چھپانے والے بنے. لیکن وہ ہمارا بننا جو ہے صفت ایک کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے تو مشترک ہو گئی, لیکن مفہوم میں مشترک نہیں ہوئی. ہم ویسے کریم نہیں بن سکتے جیسا اللہ ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن میرے خمیر کے اندر تو وہ موجود ہے نا, مجھے اس کو اجاگر کرنا ہے, رحمانیت کو یا معاف کرنے کو. وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے. یعنی اللہ نے آپ کو بالقوہ صلاحیتیں عطا کی ہیں. اب ان کو بالفعل کرنا جو ہے اسی پر تو آپ کو اجر ہے, اسی کا تو آپ کو صلہ ملے گا, وہی تو آپ کی عبادت ہے. صحیح. اچھا, اور کسی کے پاس اگر سوال ہے تو پلیز اپنا ہاتھ بلند کریں. ساجد نقوی بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ جس طرح کچھ انبیاء کو خدا نے اپنی صفات عطا کی تو کیا وہ تحفہ تھا یا یہ ان انبیاء نے کچھ عمل کے بعد حاصل کیا؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شے وہ ہوتی ہے جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ملکہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس میں ایک کمال کی طرف سفر کرے. جیسے آپ نے انبیاء کی مثال دی, کہا کہ انبیاء کو صفت دی. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو بالقوہ صلاحیتیں عطا کرنی تھی, لیکن پہلے دن وہ نبی تھے, اللہ نے ان کو نبوت دی. اب اس کے بعد انہوں نے ایک سیر تکامل کی, آزمائشوں سے گزرے, مسائل سے گزرے, تفکرات سے گزرے, جو کچھ بھی ہیں تجربات سے گزرے, مشاہدات سے گزرے اور ایک رجوع سے گزرے, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ نے ان کو نبوت سے آگے رسالت دے دی. پھر ان کی ایک سیر تکامل جاری رہی, ان کو اولو العزم نبی بنا دیا, صاحب شریعت بنا دیا. پھر ان کا سفر تکامل جاری رہا, ان کو اللہ نے خلیل بنا لیا. پھر بھی ان کا سفر تکامل جاری رہا, یہاں تک کہ جو بالقوہ صلاحیت ان کو دی گئی تھی وہ کمال پر پہنچ گئی, وہ اپنے بالفعل ہو گئی. وہ صلاحیت بالقوہ جو اپنے کمال پر تھی وہ بالفعل کمال پر آ گئی. تو کہا کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو یہ جو ہے سفر, یہ انبیاء ہوں, جناب آدم نے بھی ایک سفر طے کیا, جناب ابراہیم نے سفر طے کیا, اور ہر نبی آزمائشوں سے اور ابتلاءات سے گزرتا رہا, اور ہر ابتلاء کے بعد اس کی منزل جو ہے وہ پروردگار عالم بلند سے بلند کرتا چلا گیا. تو ایک شے ہوتی ہے بالقوہ صلاحیت کا عطا کرنا, وہ تو اللہ دے دیتا ہے, لیکن اس کو بالفعل کرنا وہ پھر انسان کی صحیح ہوتی ہے. صحیح. تو حضرت علی کے پاس جو علم تھا وہ بالقوہ تھا, وہ سیکھا تو نہیں تھا انہوں نے علم کہیں سے؟ حضرت علی کے پاس جو علم ہے اس میں آپ اس کو 2-3 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اب یہاں پر ایک مرتبہ ایک شخص سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جس کا کہنا یہ تھا کہ امامت جو ہے وہ دین کے لیے ضروری ہے, ہم بھی مانتے ہیں, اور جن اماموں کو آپ مانتے ہیں ان کو رسول اللہ نے نامزد کیا ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہیں ایسی حدیث روایات موجود ہیں. لیکن یہ منصوص من اللہ جو آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اس کو ہم نہیں مانتے. اللہ کی طرف سے کیسے؟ تو بہت سی آیتیں ہماری اس کے آمنے سامنے گفتگو ہوتی رہی. آخر میں ہم نے یہ کہا کہ یہ والی آیت سنیں, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک وہ کافی ہے جو علم کتاب رکھتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ الگ ہے, رسول الگ ہے, علم کتاب رکھنے والا الگ ہے. تو وہ جو علم کتاب جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے وہ اکتسابی ہے, کیا اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ وہ عطائی ہے. تو ہم نے کہا جب عطائی ہے تو عطا کرنے کے لیے منصوص منتخب کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو ہم کو تو نہیں دیا وہ علم, تو کسی کو مخصوص کیا, کسی کو منتخب کیا. تو خیر وہ تو ایک الگ بحث کی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک شے ہے اللہ کا دیا ہوا علم، اور ایک ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت حصول علم. اللہ کی دی ہوئی صلاحیت حصول علم بھی امیر المومنین میں ہے، اور اللہ کا دیا ہوا علم بھی ہے. لہٰذا آپ نے یہ فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے مجھ کو علم کے 70 باب تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے 70 باب کھولے. تو اب علم ایک اللہ نے علی کو عطا کیا تھا، وہ ایک مقام ہے. پھر وہ علم جو شہر علم کی طرف سے منتقل ہوتا رہا، وہ ایک مقام ہے. اور پھر علی کی ذاتی صفت کے باب، ایک باب سے 70 باب کھولیں، وہ علی کا اپنا کمال ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو پھر تو حضرت علی کی مین صفت تو یہ ہوئی کہ وہ ہی واز منتخب بائی گاڈ اینڈ دی پروفٹ. ہاں، ہم ان کو حجت خدا سمجھتے ہیں، اور ہمارے عقیدے میں جس طریقے سے نبی اللہ مبعوث کرتا ہے، اسی طرح اوصیاء بھی اللہ ہی مبعوث کرتا ہے. اور کیونکہ وہ وصی پیغمبر اسلام ہے، لہٰذا اللہ ہی مبعوث کر سکتا ہے، کسی اور میں نہ یہ صلاحیت ہے اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اللہ کے مبعوث کیے ہوئے کا خلیفہ مبعوث کر لے، منتخب کر لے. اچھا، یہ ایک سوال میں ذہن میں ابھی آیا ہے، شاید ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ اگر تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ نصیری اللہ کیوں ماننے لگے تھے علی کو، یا مانتے ہیں آج بھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی عقیدہ رکھنا یا کسی قسم کے عقیدے کا اظہار کرنا، 2-3 پہلو ہوتے ہیں اس کے. ہمارے سامنے آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں خواب و زبان سے علی اللہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن گفتگو میں یہ پہلو آ جاتا ہے. مقصد اچھا، اب پہلو آ گیا، ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت یہی ہو. یہ چیز کے خاص ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو حضرت علی کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ اس لیے حق بجانب ہے کہ اس کے ذہن میں جو تصور ہے رسول اللہ کا، ہم اس سے بہت زیادہ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ذہن میں اس سے زیادہ نہیں کر رہے ہیں. صحیح بات. تو اس اعتبار سے بھی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. یہ ڈفرنس ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ بھائی یہ رسول اللہ زیادہ امپورٹنٹ، ہم تو رسول اللہ کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو وہ یہی سمجھے گا ہم کہ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑھا ہم تو بھائی پہلے رسول اللہ کو مانتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ جیسے رسول اللہ کو ہم اگر اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا مولا مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا ولی مانتے ہیں، تو اس مانتے ہیں کہ اللہ نے بنوایا. اگر اللہ ان کو رسول بنا کے نہ بھیجتا تو ہم تھوڑی مانتے. صحیح، لیکن اس کا ذکر بہت کم ہے. ڈھول جو ہے وہ حضرت علی کا زیادہ بٹتا ہے، رسول اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں اہل تشیع جو ہے. ہاں، تو وہی والا مسئلہ ہے کہ اسی طریقے سے اگر ہم حضرت علی کو وصی رسول مانتے ہیں تو اس لیے کہ رسول نے اعلان کیا. اگر رسول نے یہ نہ کہا ہوتا کہ علی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم مانتے ہیں وہ رسول نے نہ کہا ہوتا تو ہم تھوڑی مانتے، اپنی طرف تھوڑی بنا لیتے کوئی. صحیح، لیکن میرا خیال ہے کہ امفسائز زیادہ اس بات پہ ہونا چاہیے، امفسائز زیادہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ علی کے بھی استاد ہیں رسول اللہ. یہ ذکر ہی نہیں ہوتا کہیں زیادہ تر. ہاں ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ممبر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ممبر پر وہی لوگ آئیں جو ممبر کے لیے مناسب ہیں. اب ہر شخص اپنے اعتبار سے بات کرتا ہے، اور عوام کے جذبات کو، احساسات کو ابھار کے اور ایک کیفیت پیدا کرنا، وہ ایک چیز بن جاتی ہے. وہ بہت ڈیمیجنگ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جو کہیں نہیں جا سکتا وہ ممبر پہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن چیک کرنے والا نہیں ہے کوئی. بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی. بہت. بہرحال کسی کے پاس سوال ہے توحید کے بارے میں تو پلیز کر لیں آپ. ندیم کاظمی بھائی کا ہاتھ بلند ہوا ہے، بسم اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ندیم کاظمی وینکوور سے. میرے ذہن میں بس صفات کے سلسلے میں انسان کی معرفت کے حوالے سے جو آپ نے لکھا ہے کہ قرب الہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو اڈاپٹ کرے، جتنا بھی کوشش کر سکتا ہے، جتنا سچا بنے،
रहीमियत, करीमियत, लेकिन इसमें सारी सिफात तो नहीं आती ना, इसमें सिर्फ कुछ मखसूस सिफात हैं जिनमें इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कहार ना हो, जब्बार ना हो। इसकी मजीद तशरीफ फरमा दें, शुक्रिया। जी हाँ, देखिए बात यह है कि इंसान की फितरत को परवरदिगार आलम ने इस्लाम पर खल्क किया है, और इस्लाम दीन अखलाक है। पैगंबर इस्लाम खुल्क अजीम है, आपकी ज़ात। अब वो अखलाक कि जिसकी तालीम इस्लाम ने दी है, उसका मनबा इस्लाम है, और इस्लाम जो है वो अल्लाह का ईजाद करदा दीन है। तो इस एतबार से हमारी हुदूद तो मुतय्यन हो गई कि हमें उसवा रसूल चाहिए, दीन इस्लाम चाहिए। तो दीन इस्लाम में उसवा रसूल पर जब हम अमल करेंगे तो होता यही है कि हमारा ज़र्फ जितना है उतना हम उसमें से ले लेंगे। सब तो नहीं ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। तो बस वो यही है कि हम अपने ज़र्फ के हद तक लेते जाते हैं। अगर हम कहें कि अल्लाह आलिम है, हमें भी आलिम होना चाहिए, जाहिर है अल्लाह जैसे आलिम तो नहीं हो जाएंगे ना, इंसानों में आलिम होंगे। अल्लाह सखी है, हमें सखी होना चाहिए, अल्लाह जैसे सखी तो नहीं हो जाएंगे, यानी अपनी बिसात की हद तक सखी होंगे। तो हमारी बिसात के अंदर जितनी भी वसअत है उतनी वसअत तक हम उन सिफात हसना को और आमाल हसना को अपनाएं। ये हमारे लिए राज है कुर्बत खुदाबंदी हासिल करने का। ये नहीं हो सकता है कि हम कामिल हो जाएं, और कामिल होने के लिए हमें इंसान कामिल बनने के लिए एक सफर तय करना पड़ेगा। वो हस्तियां कि जिनको अल्लाह ने कामिल बना के भेजा है, उनको हमारे लिए मीज़ान करार दिया है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, कि बेशक हमने रसूलों को भेजा मोजज़ात के साथ, और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की। तो ये मीज़ान जो है ये हमारे लिए एक नमूने अमल है, नमूने अखलाक है, नमूने किरदार है, नमूने बंदगी है। ये तमाम वो कमालात बंदगी, कमालात इंसान के, जो इंसान को कामिल करते चले जाएं, और कमाल इतना हासिल हो, इतना हासिल हो कि कमाल मुतलक में और उसमें फासला कम होने लगे मानवी एतबार से, क्योंकि वो कोई मकानी चीज तो नहीं है, महदूद तो नहीं है कि हम उसके करीब हो जाएंगे, मसलन मानवी एतबार से करीब हो जाएं। तो ये चीज जो है ये हमारी बिसात पर है, और अल्लाह ने हमारे लिए एक हदफ मुकर्रर किया है। जो हदफ मुकर्रर किया है उतना मलेका हमको बिलकुवा दे दिया है। अब हम उसको कुछ जाया कर दें, ना हासिल करें, वो एक अलग बात है। जैसे अल्लाह ने इंसान में ये सलाहियत पैदा की है कि वो कोशिश करे तो तैराकी सीख लेगा, स्विमिंग सीख लेगा। हमने जिंदगी में कभी नहीं सीखी तो कभी भी नहीं आई, हमको सीखते तो आ जाती। तो अंदाज तो दी थी सलाहियत, हमने इस्तेमाल नहीं की। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें होती। बिस्मिल्लाह। जी मौलाना साहब, यही अभी वो नदीम भाई के क्वेश्चन से ही फॉलो अप कि आपने कहा कि हर एक इन नबियों में अल्लाह ने वो सिफात बिल्कुआ रखी या वो पोटेंशियल रखा, और हर नबी ने उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक उन्हें डेवलप किया, और हर इंसान को ये बिसात दी। तो नबियों में वो बिसात ज्यादा थी, मतलब ये क्रेडिट उनको जाता है, नबियों को जाता है, ये अल्लाह ने रखी ही उन पहले से बिसात ज्यादा थी उनको डेवलप करने की? हाँ, बात ये है कि एक एतबार से हम देखें तो पहली चीज ये है कि हर इंसान में अल्लाह ने बिलकुआ सलाहियतें इतनी ज्यादा दी हैं कि जिनको अभी हम दरियाफ्त ही नहीं कर पाए हैं, डिस्कवरी नहीं हमारे अंदर के इंसान में क्या क्या है। अच्छा, अब होता यह है कि अंबिया जो हैं वो अल्लाह ने माशरे इंसानी में बतौर एक गाइड भेजे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी ऐसे फार्म हाउस में भेज दिया जाए कि जहां पर बड़ी अच्छी देखने की चीजें भी हैं, वहां खतरनाक जानवर भी हैं, वहां खतरनाक गार भी हैं, वहां और बहुत से
عجائبات بھی ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کیا چیز کہاں ہے، کس طرح پانی کتنا گہرا ہے، کہاں کون سا جانور ہے، کہاں کیا مسئلہ ہے، تو آپ کو وہاں بھیج دیا جائے اس طرح کہ آپ کے ساتھ کوئی گائیڈ نہ ہو، تو یہ ایک ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اب دنیا کیونکہ ایک مقام حادثات ہے، خطرناک جگہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ تو یہ ایک ایسی مقام تھا جہاں اللہ نے جب انسان کو دار آزمائش میں بھیجا تو اپنے لیے یہ لازم سمجھا کہ کچھ گائیڈز ہوں جو ان کو ہدایت کریں۔ تو اب آپ اگر کہیں اپنے کسی مقام کو، کسی جگہ کو تفریح گاہ بناتے ہیں، کوئی چیز بھی بناتے ہیں اور وہاں پر خطرات بھی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ پہلے کچھ گائیڈز ہوں، ان کو آپ ٹرین کریں، وہاں کے بارے میں پوری تعلیم دیں، ان کا ایک کورس پورا کرائیں، پھر ان کو گائیڈ بنا کے بھیجیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ انہی چیزوں کو سیکھ کے آتے ہیں جو بندوں کو سکھانا ہے۔ درست ہے۔ اور یہ میں نے کہیں پڑھا تھا امام جعفر صادق کا ایک کتاب کے اندر کہ اگر انسان اپنا پوٹینشیل برین کا اور علم حاصل کرنے کی استطاعت کو پوری طرح استعمال کرے تو شاید وہ موت کا علاج بھی نکال لے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور حضرت علی کا بھی یہ کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ میکسیمم 10% سے بھی کم استعمال کرتا ہے اپنی برین کو۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اچھا، اب کسی کے پاس اگر سوال نہیں ہے تو میرے پاس 3-4 سوال ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں مولانا، 2-3 تو آپ پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں لیکن یہ سوال دوبارہ پوچھے گئے ہیں تو میں کر لیتا ہوں۔ ایک تو سوال ہے کہ یہ نماز پڑھنے میں اور صلاۃ قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنے میں اور صلاۃ قائم کرنے میں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے احکامات دین عربی زبان میں جاری کیے تو عربی لغت کے الفاظ، عربی ڈکشنری کے الفاظ ہی استعمال کرنا تھے، کیونکہ لوگ اسی سے واقف تھے۔ بعض جگہ قدرت نے الفاظ ایجاد بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ تر عربی لغت اور ڈکشنری کے جو الفاظ قرآن کے نزول سے پہلے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں بولے جاتے تھے، انہی الفاظ کو استعمال کیا۔ اور وہ احکامات جنہیں ہم فروعات کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں یا فرائض کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ، اس کے لیے اللہ نے طریقہ یہ رکھا کہ الفاظ لیے عربی لغت سے اور مفہوم ان کو دینی اپنی طرف سے پہنایا۔ صلاۃ عربی لغت میں دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دعا بھی عربی کا لفظ ہے، پکارنے سے بنا ہے۔ تو پکار کے کسی ایسی ذات سے اپنی حاجت طلب کرنا کہ جس کو ہم اعلیٰ اور رفع سمجھتے ہیں، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے تھے۔ اسی طرح کسی چیز، انسان اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکے رہے کہ بھئی یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اس رکنے کو عربی لغت میں صوم کہتے تھے۔ اسی طرح کسی شے کو کثافتوں سے پاک کر دینے کو عربی میں زکوٰۃ کہتے تھے۔ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینے کو عربی میں حج کہتے تھے۔ کسی معاملے کی بہت زیادہ جدوجہد کرنا اس کے حصول کا، اس کو جہاد کہتے تھے۔ اب جب دین نے اپنے احکامات شریعہ جاری کیے تو ایک طریقہ بندگی کا پیغمبر اسلام نے پیش کیا اور کہا کہ ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ اب اس کا نام رکھ دیا صلاۃ، حالانکہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے تھے، لیکن اس کا نام صلاۃ رکھ دیا۔ کچھ احکامات جاری کیے کہ صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب کے بعد شرعی مغرب تک ان چیزوں سے رکے رہنا، اس کا نام صوم رکھ دیا۔ کچھ نصاب جاری کیے کہ مال میں سے اتنا نکال دینا، اس کا نام
زکوٰۃ رکھ دیا. تو اس طریقے سے ایک طریقہ عبادت خانہ کعبہ میں انجام دینے اور مینا اور عرفات وغیرہ میں انجام دینے کے لیے طے کیا. اس کا نام حج رکھ دیا، کیونکہ وہ سفر کرتا ہے اس میں آدمی، تو سفر کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے. تو اس طریقے سے صلاۃ جو ہے وہ نماز کا نام، ایک عمل کا نام رکھ دیا گیا. اب جب ہم نے اس کو ترجمہ کیا عربی سے فارسی میں لائے، تو فارسی میں اس طریقے عبادت کو جو رسول اللہ نے صلاۃ کہہ کے انجام دیا اس کا نام نماز رکھ دیا. اسی طریقہ عبادت کو جو رسول اللہ نے صوم کہہ کے قرار دیا اس کا نام روزہ رکھ دیا. تو اس طریقے سے ہم نے اردو میں فارسی میں اس کا ترجمہ کر لیا. اب آپ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کبھی پریئر کر لیتے ہیں، فاسٹنگ کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں. تو یہ ترجمہ ہے. نماز جو ہے وہ صلاۃ کا فارسی ترجمہ ہے، یا آپ اردو ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اردو میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے. تو یہ ترجمہ ہے. اچھا، اب قائم کرنے کا بھی آپ نے لفظ استعمال کیا. اقیم الصلاۃ جو قرآن میں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ نماز انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گئی، جیسے حج کے لیے نہیں کہا اقیم الحج، حج آپ نے ایک دفعہ کر لیا، واجب تھا، ہو گیا، پورا ہو گیا کام. لیکن نماز آپ کو جب تک زندگی ہے پڑھتے ہی رہنا ہے. تو جو چیز مستقل کرنا ہو اس کے لیے قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اقیم نماز کو قائم کر. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کچھ میڈیکل کالج کی چوتھے سال کی طالبات نے ہماری ایک سامع پاکستان کراچی میں ان کے حوالے سے سوال کیا. اس پہ آپ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن وہ بچیوں کے پاس سے ٹائم نہیں سارے پروگرام دیکھنے کا، تو انہوں نے سوال کیا ہے. اور وہ سوال وہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کہیں غم اور کہیں خوشی اور کہیں پہ فاقہ مستی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ ایک عمومی سوال ہے. یہ ہر موقع پر، ہر محفل میں اور ہر مجلس میں کیا جاتا رہتا ہے، ہر معاشرے سے کیا جاتا ہے. ہاں، کیا جاتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ایک شخص کی حیات دنیا جو ہے وہ حقیقی حیات آخرت کے مقابلے میں ایک چشمے زدن کے برابر بھی نہیں. یعنی ہم پلک جھپکنے میں جتنا وقت لیتے ہیں، اگر ہم پوری زندگی کو اپنی سن بلوغ سے لے کے موت تک اتنا عرصہ تصور کر لیں تو آخرت کے سامنے جب اس کو رکھیں گے تو پلک جھپکنے سے بھی کم ہو جائے گا. اتنا کم وقفہ ہے وہ. اور یہ اتنی سی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا حق کتنا ہے، دوسرے کا حق بھی لے لیتے ہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس بے قاعدگی کا پیدا ہونا جو ہے یہ اللہ کے پروگرام میں شامل نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کے اوپر جا کے ٹھوک دیں. صحیح، یہ ہمارا کیا درا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس اعتبار سے اس کو ہم نے ابھی صرف ایک بنیاد بتائی ہے. انشاءاللہ توحید کے فوراً بعد جو ہماری گفتگو پروردگار عالم نے چاہا تو عدالت پر ہوگی. تو عدالت میں یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے پاس بہت ہی تفصیل سے پہنچ جائیں گی. صحیح، ٹھیک ہے. اور اب دنیا حق ماننے پہ آئے تو رسول اللہ کو نہیں چھوڑتی، تو پھر اس میں اللہ کی تو کوئی خطا نہیں ہے. بالکل. اچھا، ایک آخری سوال ایک ہے حجر اسود کے بارے میں سوال ہے، اس پہ کافی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. اگلا سوال، آخری سوال جو یہ ہے، اگر کسی کے پاس اور کے پاس سوال نہیں ہے، یہ بھی بالکل بیسک سوال ہے کہ حدیث قدسی اور عام حدیث میں کیا فرق ہے؟ اچھا، بہت اچھا یہ سوال ہے، اور یہ اصل میں آج کے لیے اس سوال کی ضرورت بھی تھی، مگر ہم نے شروع میں نہیں چھیڑا تھا. بہت اچھا ہوا آ گیا، تو ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی. ہم نے ابھی کہا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اور یہ کہا کہ جو کلام پروردگار عالم خلق کرے اور اس کو اپنی طرف منسوب کر دے اس کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں. وہ کلام پروردگار عالم کا، اس کے دین کی تعلیم جسے اللہ نے تعلیم کتاب و حکمت کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
عالم انسانیت کو پہنچائی۔ اب جب پروردگار عالم نے اس تعلیم کو ہم تک پہنچایا تو اپنے کلام کو 3 اقسام میں ہم تک بھیجا۔ ایک چیز ہے قرآن، ایک ہے حدیث قدسی، اور ایک ہے حدیث نبوی۔ تینوں چیزیں منشاء الہی ہیں، تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے لیے بھی کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وہ کہتا ہے وہی وہی ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث کے بارے میں کہا، قرآن کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں قرآن کے بارے میں نہیں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو ہم اس میں بہت سے تضاد پاتے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کا جواب لے آؤ، جب پورے کا نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کا لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے تو 1 کا لاؤ۔ مطلب قرآن کا چیلنج اپنی جگہ ہے۔ یہ اقوال رسول کے بارے میں ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں، اپنے نفس کے اس کے پیروی میں کچھ نہیں کہتے۔ تو اس اعتبار سے جو کچھ بھی رسول دے رہے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے لے لو۔ یہ نہ دیکھو کہ رسول کس وقت کیا کہہ رہا ہے، رسول سے یہ نہ پوچھو کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف، جو رسول دے لے لو۔ تو رسول جو کچھ دے رہا ہے وہ 3 صورتوں میں دے رہا ہے۔ ایک قرآن کی شکل میں دے رہا ہے، ایک حدیث قدسی کی شکل میں دے رہا ہے، ایک اپنی حدیث کی شکل میں دے رہا ہے۔ تو اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث نبوی بھی اللہ کی وہی ہے، لیکن وہاں مشیت مفہوم اللہ کا ہے۔ الفاظ رسول کیا استعمال کریں گے، رسول کی مرضی، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول، حدیث نبوی۔ لیکن اگر اللہ مفہوم صرف نہ دے بلکہ الفاظ بھی دے، جملے بھی دے، یہ کہو اے رسول، یہ کہو، یہ جملہ دہراؤ، اس میں کیا ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم و معنی و مشیت بھی اللہ کی ہے، لیکن قرآن کا پارٹ وہ حدیث نبوی سے مختلف ہو گئی کہ وہاں پر رسول کے الفاظ تھے، یہاں اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے ہم اس کو حدیث قدسی کہنے لگے۔ اچھا، اب اللہ نے ایک چیز رسول کی طرف ایک کلام نازل کیا اور کہا کہ اے رسول یہ ہمارا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے۔ تو جس کو معجزہ کہہ کے پیش کیا وہ قرآن ہے۔ اب جس کو اس نے معجزہ کہا اور اپنا کلام کہا وہ اللہ کا کلام اور قرآن ہے۔ جس کو اس نے اپنا کلام کہا، معجزہ نہیں کہا، وہ حدیث قدسی ہے۔ جس نے اس کو اپنی وحی کہا، کلام رسول کا تھا، وہ حدیث نبوی ہے۔ اب یہ امانت پیغمبر اسلام ہے کہ آپ ہی کی زبان مبارک پر قرآن بھی جاری ہو رہا ہے، آپ ہی کی زبان مبارک پر حدیث قدسی بھی جاری ہو رہی ہے، آپ ہی کی زبان مبارک پر حدیث نبوی بھی جاری ہو رہی ہے۔ اب رسول نے کہا یہ میری حدیث ہے تو ہم نے کہا یہ رسول کی حدیث ہے، رسول نے کہا یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے کہا یہ حدیث قدسی ہے، رسول نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا یہ قرآن ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا قرآن ہے، کیا حدیث ہے، کیا حدیث قدسی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام جو کچھ کہہ دیں بس وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کے پاس سوال نہیں ہے اور 1 گھنٹہ 32 منٹ بھی ہو گئے ہیں گفتگو کو، تو انشاءاللہ اب یہاں گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک صرف ضروری بات مجھے اپنے سامعین کو یہ بتانی ہے کہ انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا تو رمضان میں ہم یہ پروگرام اب ہر ہفتے کو کیا کریں گے۔ تو اگلا پروگرام جو ہے وہ ہوگا 17 اپریل کو، جو کہ میرے خیال سے محرم کی، رمضان کی، انشاءاللہ محرم بھی آئے گا، رمضان کی 4 یا 5 رمضان ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہ ہفتہ وار پروگرام کریں گے عید تک، اور پھر عید کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے عمدہ طریقے سے اتنے پیچیدہ موضوع کو ہم پر واضح کیا اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ہم آپ کے اس سلسلے میں مستقل ممنون ہی ہیں کہ آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ایسے معزز سامعین اور ایسے
علم دوست افراد ہمارے رابطے میں آتے ہیں اور ہمیں ان سے گفتگو کر کے ایک روحانی سکون ملتا ہے. اللہ آپ کی صحیح کو قبول کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمارے جو سامعین ہیں پروردگار ان کے علم میں، ان کی معرفت میں اضافہ کرے، ان کو ہر بلائے دنیاوی سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کو عطا کرے. اور ہر وقت ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم ان دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.